अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करनी है, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया और इसके पीछे क्या बुनियादी महरकात थे। आज इसके ऊपर तफसील से बात करनी है आपके साथ। सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम के अंदर मोहसिन बेग साहब जो हैं उनको शिरकत की दावत दी गई, वो उस प्रोग्राम में आए और उनसे गरीदा फारूकी साहिबा की जानिब से, सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा की जानिब से सवाल किया गया कि ये जो वफाकी वज़ीर मवासलात हैं, वफाकी वज़ीर बराए पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद साहब हैं, इनको अवार्ड पेश किया गया और इनका 10 बेहतरीन वुज़रा की कारकर्दगी में पहला नंबर क्यों आया। 10 बेहतरीन वुज़रा जिनको कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया गया, उसमें मुराद सईद साहब का पहला नंबर क्यों आया। तो इसके ऊपर मोहसिन बेग साहब ने जवाब दिया कि जो मुराद सईद साहब हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो तस्करा है वो रिहाम खान साहिबा की किताब के अंदर मौजूद है और उनकी जितनी भी स्ट्रगल है, जितनी भी उनकी एफर्ट्स हैं, उसका तस्करा रिहाम खान साहिबा ने अपनी किताब के अंदर कर दिया है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली तौर पर ये आप कह सकते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जुगत मारना, तो उन्होंने जुगत मारी मुराद सईद साहब को और उन्होंने जिस तरह की जुगत मारी इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं पास करूंगा, क्योंकि अब तो वैसे भी एफआईए बहुत मुतहरिक हुई है। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की पॉलिसीज को, उस तरह के स्टैंडर्ड्स को मुतय्यन करने के लिए गवर्नमेंट एक बिल लाना चाह रही है, इसके ऊपर तो बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो भी बहुत सोच समझ कर बात कर रहे हैं। लिहाजा मोहसिन बेग साहब ने ये बात की, जिसके बाद मुराद सईद साहब ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर, उस खत के अंदर बताया कि मोहसिन बेग साहब जो हैं वो मेरे खिलाफ जो है उन्होंने तस्हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर गंदे कमेंट्स, गलीस गालियां, गंदे किस्म के वो हैशटैग्स यूज़ किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पहली बात तो ये है कि उसको अगर कोई जस्टिफाई कर सकता है तो वो तहरीक इंसाफ का फॉलोवर कर सकता है, तहरीक इंसाफ का कारकुन कर सकता है। हम बतौर सहाफ़ी के हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो बतौर जर्नलिस्ट के अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा हूँगा। क्यों जब कोई इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा, जब कोई इस तरह किसी की किरदार कशी करेगा, मैं मानता हूँ कि मोहसिन बेग साहब से कोई गलती हुई होगी, उन्होंने मुराद सईद साहब के ऊपर कोई गलत कमेंट किया होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने गरीदा फारूकी साहिबा के ऊपर जो नाजेबा कमेंट्स किए, मैं वो नहीं बता सकता कि वो क्या कमेंट्स थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उस बात का नोटिस लिया और गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम को बंद करने का भी फैसला किया और दूसरी जानिब उनके मोहसिन बेग साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पैमरा ने मुतय्यन किए हुए हैं और वो पैमरा उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। अब दूसरी बात ये कि ये जो सारी बात थी, इसके बाद जी एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम स्टार्ट होता है और वो जाते हैं जी मोहसिन बेग साहब के घर। अब वो मोहसिन बेग साहब के घर में जाते हैं, उस घर की चार दीवारी के तकद्दुस को कैसे पामाल किया जाता है ये मैं आपको आगे जाकर बताने जा रहा हूँ। मोहसिन बेग साहब के जी घर जाते हैं, उनकी वाइफ को और उनके बच्चों को, ये उनके वकील का मौक़िफ़ है कि उनको थ्रेट किया गया, उनको डराया धमकाया गया, उनको डराने की, उनको धमकाने की कोशिश की गई, उनको जिनसी तौर पर उनकी जो एहलिया उनको हरासा करने की भी कोशिश की गई, ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके वकील की जानिब से। लेकिन इसके ऊपर जब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके घर गई और उसके बाद मोहसिन बेग साहब जो हैं उन्होंने 15 के ऊपर कॉल की और 15 के ऊपर कॉल करके उन्होंने इत्तला दी कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जी मेरे घर के बाहर आ गई है। तो उन्होंने बहस भी की, वहाँ पे काफ़ी बहसों मुबाहिसा भी हुआ, ये भी सुनने को आया, उनके वकील का जो मौक़िफ़ है ये भी सुनने को आया कि उनकी एहलिया के और उनके बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स को तोड़ दिया गया। उनके अंदर, उनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो एक आप कह सकते हैं कि पर्सनल डाटा होता है उसको भी चेक करने की कोशिश की गई। ये काफ़ी इल्ज़ामात उनके वकील की जानिब से लगाए गए, मोहसिन बेग साहब के वकील की जानिब से, जो सीनियर सहाफ़ियाँ मोहसिन बेग साहब। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी काफ़ी बदतमीज़ी भी की, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ चीज़ें जो हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं उस तरह की भी चीज़ें देखने को मिली कि मोहसिन बेग साहब को किस तरह थ्रेट किया गया, उनकी फैमिली को कैसे थ्रेट किया गया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक एक करके इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ आया। अब उनके वकील ने कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने
اس کے بعد جی کورٹ نے اس سلسلے میں ایک اپوائنٹ بیلف ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے، اور کورٹ نے کہا ہے کہ جی محسن بیگ صاحب کو ریکور کیا جائے کیونکہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ جب کورٹ نے اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کیا تو کورٹ نے اس سلسلے میں ایک بیلف جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا، ان کو ریکور کرنے کا کہا گیا کہ جی محسن بیگ صاحب کو ریکور کیا جائے کیونکہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، اور اس حوالے سے عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو آئندہ سماعت پر بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کو خیر گرفتار کر لیا گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ ایک صحافی جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی سٹرگل کی، یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رفقا میں شمار کیے جاتے تھے، یہ اور مبشر لقمان صاحب، یہ دو صحافی تھے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کے سخت ناقدین میں شمار کیے جاتے تھے، سخت حریفوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی تقریریں بھی لکھا کرتے تھے۔ محسن بیگ صاحب نے پارٹی کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کی، پارٹی کے جلسوں کے اوپر بھی پیسہ لگایا، پارٹی کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسٹ کے طور پر، ایک اثاثے کے طور پر ظاہر کر کے دکھایا۔ عمران خان صاحب کے قریبی رفقا میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اس کے بعد کچھ معاملات بھی ایسے ہوئے، خیر وہ ایک ملاقات تھی جس میں وہ گئے تھے کچھ عمران خان صاحب سے کچھ اپنے مطالبات کو تسلیم کروانے گئے تھے، اس کے اوپر تو بات کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایف آئی اے کے وہ دو یا تین نمائندے کو انہوں نے سر سے پکڑا ہے، اس کے بالوں سے پکڑا ہے، اس کے بعد محسن بیگ صاحب آتے ہیں، پسٹل لے کر آتے ہیں، اس کے بعد جی وہ فائر کرتے ہیں، اپنے پسٹل سے فائر کرتے ہیں۔ کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ کیا، پاکستان میں ہر میڈیا چینل کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، تو کچھ میڈیا چینلز نے اس کو ایسے رپورٹ کیا کہ جی محسن بیگ صاحب کے ہاتھ میں پسٹل تھا، انہوں نے جی فائر کیا، وہ جو ایف آئی اے کا اہلکار تھا وہ جی زخمی ہو گیا، اس کے بعد ایک کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو ایسے رپورٹ کیا کہ جی محسن بیگ صاحب نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کاریگری دکھانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے یہ جو غلط اقدام ہے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد ایف آئی اے کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی۔ خیر وہ گرفتار ہو گئے، لیکن اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی صحافی کے گھر جا کر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایسے جا کر تحقیقات کرے گی کہ جی آپ بغیر بتائے دن دہاڑے آپ صبح کے ٹائم آ جائیں اور آ کے آپ کسی کے بھی گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیں، گھر میں کوئی پرسنل کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، گھر میں کوئی پرسنل قسم کے کام ہو رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سویا ہوگا، کوئی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دیگر کام کر رہا ہوگا، تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اگر تو گورنمنٹ کی اپروول کے اوپر کام کر رہی ہے تو پھر تو عدالت نوٹس لے گی، کیونکہ لازمی بات ہے یہ وہی ایف آئی اے ہے جو اس حکومت کے خلاف جو اس حکومت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے اپوزیشن کے خلاف یہ اقدامات اٹھا چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے کیسز کو دیکھ لیں، حمزہ کے کیسز کو دیکھ لیں، اس کے بعد اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے کیسز کو دیکھ لیں، تو اس میں اسی ایف آئی اے کو استعمال کیا گیا حکومت کی جانب سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اتنے اسٹرینتھن ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ لگ سکے۔ یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو حکومت کی ایما پر کام کرنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ طریقے سے آزاد سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے، آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور اس میں شفافیت نظر آنی چاہیے۔ اب یہ جو ہوا محسن بیگ صاحب کے کیس کے اندر، میں اس کو کسی بھی صورت کنڈیم نہیں کروں گا، میں اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کروں گا کہ ٹھیک ہے مراد سعید صاحب کی دل آزاری ہوئی، پیمرا نے نوٹس لیا، لیکن کیا آپ نے ریحام خان صاحبہ سے تفتیش کی؟ کیونکہ وہ جو محسن بیگ صاحب نے کہا تھا کہ ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی ہے نا بھائی، تو اس کتاب کے اندر جو مراد سعید صاحب سے متعلق جو تذکرہ ہے وہ تو ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں موجود ہے، تو جو اس بک کی آتھر ہیں ریحام خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ، اگر آپ ان سے تفتیش کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ایف آئی اے کو چاہیے کہ ان سے بھی تفتیش کر لے، جہاں پر محسن بیگ صاحب کو اتنی محنت کے بعد، اتنی تگ و دو کے بعد ان کو گرفتار کیا، تو وہیں پر ریحام خان صاحبہ کو بھی تفتیش کے لیے بلا لیں، ان سے بھی تفتیش کر لیں، بات ختم ہو جائے گی، رولا مک جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا وہ تصویروں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کا ایک بندہ اپنے اسکواڈ سمیت محسن بیگ صاحب کو گرفتار کرنے آیا جیسے وہ دہشت گرد تھے۔
اب پاکستان کے اندر نا یہ ایک بڑی غلط جو ہے نا ایک مثال ہے، ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ ہے کہ محسن بیگ صاحب سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مطیع اللہ جان اریسٹ ہوئے، آج تک کوئی تحقیقات ہوئی؟ مطیع اللہ جان کو اریسٹ کیا گیا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جی احمد نورانی صاحب کو مارا گیا، ایک جگہ پر ایک مقام پر ان کو مار کر پھینک دیا گیا۔ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی صاحب کو مارا گیا، ان کے جو ہے وہ ان کو مارنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، ابھی تک پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ ملزمان کون تھے۔ اس کے بعد جی وہ کیا نام ہے ان کا، ایک اور صحافی تھے، ان کا میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ خیر اس طرح کے بہت سے صحافی ہیں۔ حامد میر صاحب کو اس طرح مارا گیا، حامد میر صاحب کو ڈرایا دھمکایا گیا، حامد میر صاحب کو کئی بار جو ہے وہ تھریٹ کیا گیا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ عمر چیمہ صاحب، میرے ذہن میں اب نام آیا عمر چیمہ صاحب کو مارا گیا، ان کو ایک مقام پر بہت زیادہ مار کر ان کو پھینک دیا گیا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ آپ نے محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا، آپ نے فوراً ان کو عدالت میں پیش کر دیا، بہت اچھا ہوتا آپ ان سے ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن کرتے، ان کے گھر نہ جاتے، ان کو فون کرتے، ان کو پہلے اطلاع دیتے کہ جی ہم آپ سے آ رہے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے آ رہے ہیں، ہم آپ سے انویسٹیگیشن کریں گے۔ اس کے بعد اور دوسری بات کہ ایف آئی اے کو یہ اختیار تو کسی نے دیا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر کے چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے اور گھر کی دیواروں کے اوپر چڑھے اور جا کر جی وہاں پہ اندر جا کے دیواریں ٹاپ کے اندر چلی جائے اور اس کے بعد جو گھر کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایف آئی اے کو تو کسی نے اختیار نہیں دیا، نہ ہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے۔ اب دوسری یہ بات ہے کہ جی پیمرا نے تو ایکشن لے لیا، ایک صحافی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر محسن بیگ صاحب کے اس کیس کے اندر ان کو ڈیفینڈ کرنے سے ہٹ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر کیا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی نہیں ہوئی کہ محسن بیگ صاحب کو مارا بھی آپ نے، ان کو آپ نے جو ہے وہ زخمی بھی کیا، ان کے جسم پر زخم کے نشانات بھی ہیں، ان کو جیل میں بھی بند کر دیا۔ لیکن کیا بہت اچھا ہوتا کہ اگر عمران خان صاحب اس بات کا نوٹس لیتے کہ جو محسن بیگ صاحب نے الزامات لگائے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، اس بات کے اوپر وہ سابقہ اپنی اہلیہ ریحام خان صاحبہ کے خلاف ایف آئی اے کو حکم دیتے کہ وہ ان سے تحقیقات کرے کہ بھائی کتاب تو انہوں نے لکھی تھی، کتاب کے اندر ذکر تو ان سے متعلق ہوا ہے، اور صرف عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ریحام خان صاحبہ سابقہ اہلیہ، انہوں نے مراد سعید صاحب سے متعلق کوئی الزامات آج کے نہیں لگائے، یہ بہت پرانے الزامات ہیں، اور صرف اس کتاب کے اندر تذکرہ مراد سعید صاحب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بہت سے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بہت سے راز ہیں۔ اور محسن بیگ صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، وہ جب جا رہے تھے، میڈیا کے کچھ جو لوگ تھے وہاں پر، کچھ رپورٹرز جو ان سے سوال کر رہے تھے، تو اس کے اوپر محسن بیگ صاحب نے جواب دیا کہ ان کا حشر پوری قوم دیکھے گی۔ اس حکومت کے بارے میں کہا کہ ان کا حشر بہت جلدی پوری قوم دیکھے گی، یہ بات انہوں نے کی، اور وہ بڑے پورے اعتماد تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پاکستان کے اندر میں یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس طرح کی فضا کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ تحقیقات کریں، آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کے آپ ادارے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے احتساب کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس چیز کا رائٹ موجود ہے، لیکن کیا آپ کو یہ چیز کا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کسی کے بھی گھر جا کے، کسی بھی ٹائم جا کے، کسی کے بھی گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیں گے؟ آپ کو کسی نے اختیار دیا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے؟ اگر تو کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہ رائٹ نہیں ہے، جو کہ عدالت خود اب آئندہ سماعت پر یہ بات ضرور کرے گی کہ ایف آئی اے اگر جاتا ہے تو وہ پہلے انویسٹیگیشن کے مرحلے کو کیسے کامیاب بناتا، پہلے ان کو بتاتا، اس کے بعد ان سے آغاز کرتا، انویسٹیگیشن کرتا، ان سے سوالات کرتا، اس کے جوابات آتے، اس کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچتا۔ یہ ایف آئی اے نے جو کیا یہ حکومت کی ایما پر کیا، اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کی ایما پر ہوا۔ اور محسن بیگ صاحب جو عمران خان صاحب کی تقریریں لکھا کرتے تھے، وہ محسن بیگ صاحب جو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے تھے، جنہوں نے اس پارٹی کے اوپر پیسہ لگایا، اس پارٹی کی فنڈ ریزنگ کے لیے پیسہ لگایا، اس پارٹی کے لیے دن رات جو ہے وہ سٹرگل کی، عمران خان صاحب کے دھرنوں کے اندر شامل ہوئے، مبشر لقمان صاحب لیفٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، محسن بیگ صاحب رائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، عمران خان صاحب سٹیج پہ موجود ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب کے اقتدار کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ شخص جو آج تک جہانگیر ترین صاحب کا نہیں ہوا تو وہ محسن بیگ صاحب کا اور مبشر لقمان صاحب کا کیسے ہو سکتا ہے؟
میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس نے وفا کی ہے اس کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب نے وفا کی، وہ آج پارٹی میں کہاں کھڑے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ محسن بیگ صاحب نے وفا کی، ان کے ساتھ آج کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ مبشر لقمان صاحب نے وفا کی، ان کے ساتھ کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد حامد خان صاحب نکل گئے، اسحاق خاقوانی نکل گئے، اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نکل گئے، فوزیہ قصوری صاحبہ نکل گئیں۔ تو عمران خان صاحب کا وہ جو 22 سالہ جدوجہد ہے وہ کہاں پر ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر وہ 22 سالہ جدوجہد کو وہ ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریاست مدینہ ہے، تو ریاست مدینہ میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جتنا لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا، تو عمران خان صاحب کس منہ سے اب ریاست مدینہ کی بات کریں گے؟ کیا ریاست مدینہ میں ایف آئی اے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کو، اس کے تقدس کو پامال کر کے دیواریں جو ہے وہ ٹاپ کے گھر کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد جی انویسٹیگیشن کے مرحلے کا آغاز کر دے؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اور ریاست مدینہ کے اگر انہی سٹینڈرڈز کو، انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسی کو متعین کرنا ہے تو سر سوری ٹو سے یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے اوپر عدالت سے بھی آپ کو جواب ملے گا۔ اور محسن بیگ صاحب کی گرفتاری کے اوپر یہ بات ضرور کروں گا کہ جرنلسٹ برادری کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ بھائی ایک کام ہی آپ نے ایک اقدام ہی غلط اٹھایا ہے تو اس کی بنیاد ہی غلط ہے، تو اس کو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو بطور جرنلسٹ کے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا ایف آئی اے کے اس اقدام کو۔ ٹھیک ہے، آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ انویسٹیگیشن کے مرحلے کو آپ اختتامی مراحل تک پہنچائیں، اس کے اندر سے آپ نکالیں کہ جی کیا کٹا نکالنا ہے، جو کٹا نکالنا ہے وہ آپ نکالیں، اس کے اندر سے جو گند نکالنا ہے نکالیں، لیکن کیا آپ اس چیز کا اختیار رکھتے ہیں کہ ایک الزام لگا، اس الزام کے پیچھے اس کتاب کی جو آتھر ہے، جس نے اپنی کتاب کے اندر یہ تذکرہ کیا کہ مراد سعید صاحب جو ان کی یہ کنٹریبیوشن تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، ماضی کے اندر ان کا کیا رویہ رہا، کیا کردار رہا، تو مراد سعید صاحب بہت اچھا ہوتا عدالت چلے جاتے، یا بہت اچھا ہوتا کہ جی ریحام خان صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف کوئی وہاں پہ حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر دیتے۔ لیکن مراد سعید صاحب کو چھوڑ کے جو محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا، اس کو تاریخ بھی یاد رکھے گی، اس کو پاکستان کی صحافتی برادری بھی یاد رکھے گی، اس کے اوپر جو ریاکشن آئے گا وہ تو بعد میں آئے گا، جو ہوا اس کے اوپر تو جو ریاکشن ہوگا ہماری جرنلسٹ برادری کا وہ تو آیا۔ سب صحافیوں نے اس کو افسوس کا ایک رد عمل قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت غلط اور بہت ہی گھٹیا طرز عمل ہے ایف آئی اے کا، جس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا۔ پیمرا کا صرف کام ہے نوٹس لینا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو اس طرح کی چیزوں کے نوٹس لے رہی ہے، وہ ان ٹی وی چینلز کے اوپر تو کوئی کاروائی نہیں کرتی، بول نیوز کے اوپر جہاں پر عامر لیاقت جیسا شخص بیٹھ کے ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیتا ہے اور وہاں پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی، وہاں پر تو کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ جب ایئر وائی پہ بیٹھ کے سارا دن وہ جو مالشی اور بوٹ پالشی ہیں وہ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گھٹیا ٹرینڈ چلاتے ہیں، لوگوں کے خلاف گھٹیا کمپین چلاتے ہیں، تب تو کوئی وہاں پر نہیں ہوتا، تب تو آپ لوگوں کو انسانی حقوق کی پامالی نہیں نظر آتی، تب تو آپ لوگوں کو سنگین خلاف ورزیاں نہیں نظر آتی، تب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اپنے مخالفین کو بھاشن نہیں دیتی کہ بھائی تم نے غلط کام کیا تھا۔ آج تو آپ لوگوں کو بڑے نوٹس یاد آ رہے ہیں۔ محسن بیگ کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جو کام اس کے خلاف کیا گیا وہ غلط تھا، اس کی بنیاد غلط تھی۔ اب آپ کاروائی کریں، ثابت کریں کہ اس نے بات غلط کی، آپ اس کو سزا دیں۔ میں اس بات کے اوپر آپ کو 100% میک شور کرتا ہوں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر کوئی بات غلط ہوگی، لیکن جس کام کی بنیاد آپ نے غلط رکھی ہے اس کام کی بنیاد غلط رکھنے پر تنقید تو کریں گے۔ وہ ایف آئی اے ہے، وہ نیب ہے، وہ اینٹی کرپشن ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے، اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے، تحقیقات ہوں گی، بہت اچھی بات ہے، تحقیقات کریں، تحقیقات کے دائرہ کار کو وسیع کریں، اس کو وسیع بنانے کی کوشش کریں، لیکن جب بنیاد ہی غلط رکھیں گے تو تحقیقات کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو ہم تنقید ہی کریں گے نا۔ تو عدالت کو چاہیے کہ اس کیس کے اندر تمام فریقین کو سنیں، اس کے بعد اس کے اوپر ایک فیصلہ جاری کرے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔